वहाबी गले फाड़ने वाले, वो हर जुमे में ना ये जुमला रिपीट करता था, मुआज़ अल्लाह। अच्छा उन्होंने ये भी नहीं पता ये मुआज़ अल्लाह नहीं होता, मुआज़ अल्लाह होता है। मेरे भाइयों, वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ, मुआज़ अल्लाह, उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हर्जा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह। हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे हैं मुआज़ अल्लाह। ऊंट ठीक कर ली स्पेश। हाँ, वो जो साहबा का नाम है ना मुआज़ इब्ने जबल, उसमें पेश आती है, लेकिन मुआज़ अल्लाह में जबर आती है। मनु कहते अरबी नहीं आती। तनु मैं चैलेंज दिता है कि अपने साजिद मीर साहब को लूं, वाबियो देवबंदियो तुसी मुफ्ती तकी उस्मानी को लूं, बरेलवियो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से, तुम लोग कुरान की सबसे मुश्किल कोई सूरत ढूंढो, उसकी किरात करवाओ, अगला सूरज तुलू नहीं होगा, मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अरबी स्टाइल में करूंगा, फिर पब्लिक फैसला करेगी। ओए तुहाडे मौलवी ते हे बेते पढ़ते जे, हाँ उन्हें को हा आइन सा जाल वा बाद ए उन्होंने कदे ख्वाब भी नहीं कढ़िया होया। और देख लें टाइम क़यामत तक है, लेके आओ। अल्लाह की गैबी मदद कैसे आई कि वाबियों का सबसे बड़ा मौलवी जो तमाम रमजान नशरियात में तमाम चैनल्स पे बैठता है, और रात को मेरे साथ जीटीवी पे बैठा हुआ था, सुलह हसन पे मैंने इनकी तबीयत साफ कर दी है, चीखा कढ़ाइया ने उन्होंने, मैं इंशाल्लाह वीडियो आना ली है। तो उससे ना सवाल किया जद्दे में किसी ने कि जी ये जो देवबंदी हमें बड़ा तंग करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को, वाबियों को, अहले हदीसों को, और ये कहते हैं ये बच्चे बचूंगड़े आके हमें सिखा रहे हैं। तो पता खलीलुर रहमान जवेद ने क्या जवाब में कहा कि ये तो हमेशा हुआ है, जब कभी कोई नबी किसी उम्मत में गया दावत लेकर, तो उस उम्मत के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो खड़े हो जाते थे नबियों के मुकाबले पर और कहते थे कि क्या ये दाढ़ियां हमने धूप में सफेद की हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। हाय हाय, 1,24,000 अंबिया उन्होंने छोकरा क्या है। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी, वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। उसके ऊपर किसी ने 295C नहीं कटवाई ना, अपने ने ओड़ा गला फाड़दा जे। जिसनु मैं चैलेंज किया है, तू कदे भी मुबाले अली हदीस मुस्लिम शरीफ दी बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिक्र है कि तेरे मामू ने मौला अली इस्लाम के ऊपर सबो शतम करवाया। ये कहते जी सबो शतम वो तनकीद होती है, आपको नहीं पता। नहीं सरकार, मुस्लिम शरीफ में ही लिखा हुआ है 6229, वो कहते थे लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब पर लानत, नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने अहलुल बैत के ऊपर लानतें करवाई, और उनके दिफा करने वालों पर भी लानत, और उन लानतियों का हशर उन्हीं लानतियों के साथ हो जिन्होंने अहलुल बैत के साथ जुल्म किया। जिसे फिट उसे गिफ्ट। तो उसके ऊपर किसी ने 295C नहीं कटवाई, बल्कि 1,24,000 उससे FIR बन दिए जे वक वक। ये होती है अल्लाह की गैबी ताईद। एक कहना जी 10 लाख देंगे सामने बात हो, मैं 20 लाख देंगा हलाल दा, अपने वड्डा ले आओ मेरे सामने। मुझे बताएं, मेरा कोई स्टूडेंट जाके मज़ार कायद पे खड़ा होके के ओए तकी उस्मानी बाहर निकल, मैं आ गया हूं, ये निकालेंगे, वहां लगवाएंगे उसको। ते तुहाडे छोटे छोटे चूहे निकल के मनु कहते इंजीनियर गल कर, तो गल करने लिए करो, ले आओ वड्डा अपना। हमारे साहबा किराम पे जब बुरा वक्त आया ना, बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया था गज़वा हुनैन के मौका पर। एक तकब्बुराना जुमला निकल गया था कि बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिला, तुमने ये बोला क्यों, तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की वजह से मदद हुई। सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए और सामने हजारों का लश्कर है। नबी अलैहिस्सलाम अकेले आगे बढ़े,
अना नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और फिर अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की, यूं फेंकी काफरों की तरफ, जितने सामने थे सब अंधे हो गए। ये मौजज़ा जाहिर हुआ। तो जब छोटों पे बुरा वक्त आए तो बड़े मैदान में उतरते हैं। ये हमारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो निकलो ना तुसी भी, कहते हो दज्जाल तू वड्डा फितना है इंजीनियर। निकले मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मैं हूं बरेलवी मुफ्तियों का इमाम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बरेलवियत हक पे है। इंजीनियर बात कर मेरे साथ, यकीन करें मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, मैं उन्हें यहां बिठाऊं, कदमों में बैठूं उनके। निकले देवबंदी तकी उस्मानी साहब के, मैं हूं देवबंदियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। निकल इंजीनियर, मुझसे बात कर। इधर नहीं तशरीफ ला सकते, ऑनलाइन बात कर लें, साजिद मीर साहब बात कर लें। और ये इनकी ख्वाहिश पे मैं कह रहा हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है बात करने की। एक कहना सामने नहीं बहता। आज तक होया कि गड़ी शाह दी टीम का मुकाबला आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम नाल होवे हैं, जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते हो, कहनी मेरे इंजीनियर मुनाजरा करा दो। और नसो इधरों औकात वेखो अपनी। जेड़ा बंदा उठता मेरे ते, कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लवेटो। तो चंदे भी नहीं मैं बंद कीते, मैं ना चंदा लेता हूं, अपनी जेब से खिलाता हूं, ठीक है। कोई मस्जिद लादा नहीं बनाई, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता हूं। कोई मस्जिद नहीं जिसमें मैं नमाज पढ़ूं और मैं वहां पैसे दे के ना निकलूं, चाहे मैंने वहां पानी से वुजू किया या नहीं किया। मैं कहता हूं बिजली तो मैंने इस्तेमाल की ना थोड़ी देर के लिए, और मनु कहते लादा फिरका बना लिया। जेड़ी चोरी खुद की है वो समझते हैं दूसरा भी इंजी करता है। तो निकालो इनको, हवा लगवाओ। और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। और अगर इन बड़ों ने काम नहीं आना तुम्हारे और ये इस काबिल नहीं है तो ठीक है, ये वीडियो बना दें एक। कहते जी इन्हें पहले कैसी लिख के दें, उन कहना वीडियो बना दें ना। सरकार मनु गल याद होंगी मैं केड़ी कीती है। आज से तकरीबन 10 महीने पहले मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अवामुन्नास की अदालत में, वो पहली दफा था जब मैंने कहा था कि ठीक है वड्डे रिटायर होने वाले ने छोटा ले आना चाहते ना ले आओ, लेकिन वीडियो में, क्योंकि लिखी हुई चीज तो वर्डो फोटोशॉप में भी बन जाती है, मुकर जाते हैं लोग, ट्वीट करके मुकर जाते हैं। वीडियो बनाओ ना, मैं अपने चैनल तो चढ़ावा, कहते लो जी नहीं मंजी ठोकर लगी जे। वीडियो बना के दें कि ये छोटू मेरा है, मुफ्ती मुनीर साहब बनाए, हाँ साजिद मीर साहब बनाए। इस छोटू की जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार पूरे फिरके की हार। डायरेक्ट फाइनल मैच खेलो और टाइम क़यामत तक जे कोई तैयार नहीं होगा। और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये कहना नहीं सामने नहीं बहता, सामने नहीं बहता। अच्छा, मेरे सामने बैठने से आपको कुरान हदीस के वाले ही याद आ जाएंगे, मेरी बरकत से, जो अभी नहीं आ रहे। वीडियो बढ़ाओ, इंशाल्लाह तैयार है। और याद रखिएगा, यहां जो बंदा आएगा ना, वो खाली अपने फिरके दी मंजी नहीं ठुकवाएगा, सारे दी मंजी ठुकवाएगा जे। हाँ, अगर कोई मेरे पास वाबी आएगा ना, तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं उसे उसके बारे में डिस्कस करूंगा ना। मैं कहना कि बोल चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह के बारे तेरे के ख्याल है, हाँ, ताकि आंदा कोई बरेलवी देवबंदी भी कहा ना पाए उन्होंने। फिर वो किसी देवबंद और बरेलवियों की मस्जिद में वो वाबी जाने जोगा नहीं रहेगा अगर उसे गलत कहेगा, और अगर ठीक कहेगा तो अपनी मस्जिद नहीं बांट सकता। मैंने कहा था ना कि बनु उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना, वहां से हमारी हरकत स्टार्ट होती है। अब सिफीन पार्ट 2 नहीं होनी है, बेफिक्र रहे आप, ना दोबारा तहकीम होनी है। वो कर लिया काम जड़ा, मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। मौला अली नाल तुसी धोखे कीते, हुण तुसी दाढ़ थल्ले आ गए हो, ज़हन च रखना। इस तरीके से बरेलवी क्या समझते हैं सिर्फ उनकी बातें डिस्कस होंगी, नहीं, सारों की होंगी। हम पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है उसामुल अरमैन में, बरेलवियों, चौथा फिरका वहाबिया शैतानिया। आप इसको मानते हो तो क्या ख्याल है? वो कहेंगे नहीं मानते, आंधा अपनी मसीत ही नहीं बांट सकते। और अगर कहेंगे मानते हैं तो सब तो पहले वहाबिया ने उन्हें मंजी ठोक देनी है। अकीदे पे बात होगी, अकीदे तौहीद, खत्म नबूवत। और खत्म नबूवत यही है कि बाबों ने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं। ये लोग हमें आके बात करेंगे, ए जी 295C मनु दसो 295C किदे उत्ते लगती है?
ان کے بزرگوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے اوپر، یا جو نبی الاسلام کا مجاہد بنا ہوا ہے اس کے اوپر۔ دوسرا الزام یہ کہتا ہے کہ اللہ محمل جملہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس طرح مرزا نے اسم اعظم اللہ کی توہین کی ہے۔ یہ جو میں نے بولا کس کانٹیکسٹ میں بولا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ جو نام ہے پاکستان، نام کے طور پہ تو یہ ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے، یہ مکمل انکمپلیٹ، محمل کہتے ہیں انکمپلیٹ جملے کو، یعنی جس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا جملے کے اعتبار سے۔ اس کا اپنا معنی تو ہے، پاکستان کا اپنا معنی تو ہے اسم کے طور پہ، لیکن میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے، اب یہ اسم سے جملہ پورا بن گیا پرفیکشن کے ساتھ۔ اس طریقے سے میں نے یہ بولا تھا کہ صرف اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا، ہمیشہ اللہ کی کوالٹیز کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ اگر آپ صرف اللہ بولتے ہیں، یہ اللہ کا اسم تو ہے، لیکن یہ جملہ نہیں کمپلیٹ ہوتا۔ جملہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یا بڑائی اللہ کے لیے، سبحان اللہ پاکی اللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس طرح جملے تعلیم فرمائے ہیں، اور میں نے چیلنج کیا تھا صرف اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں تعلیم نہیں فرمایا، تو اسی حدیث کا ڈونا منو جھوٹا کرنا جاتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے نام کی توہین کر رہا تھا؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو تم ضربے لگاتے ہو نا اللہ اللہ، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، ذکر ہے اللہ اکبر سبحان اللہ۔ جو تسبیحات فاطمہ آپ پڑھتے ہیں، بخاری مسلم میں آئی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، وہ سارے مولوی کٹھے ہو کے کڈو نا، یہ کٹھے ہو کے ایک حدیث نکالیں گے مسلم شریف کی، وہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہوئی تھی، مجھے تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے نا، میں اتوں ہی آیا رہے تھے، منو کوئی دسے گا؟ اور میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی ہوئی تھی 1994 میں، جال حق جو یہ پیر افضل قادری کے استاد مفتی احمد یار خان نعیمی، اس کی کتاب میری بغل میں ہوتی تھی، تو انہوں نے جتنی کہانیاں کرائی ہیں مجھے اس وقت کی پتہ ہے، آج تو 3 سال پہلے کی گل کر رہا ہیں۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے ارض پہ کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اللہ کرنے والا جب تک موجود ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے والا، ورنہ نبی علیہ السلام نے کبھی اللہ صرف وظیفے کے طور پر کیوں نہیں تعلیم فرمایا؟ وہ محاورے کو لے کہتے دیکھو جی حضور نے کہا کہ اللہ اللہ کرتا ہوئے گا، اللہ اللہ کریں، بس ہم بھی کہتے ہیں نا، نماز پڑھنے بھی جائیں تو اسی کے کہنے ہیں اللہ توبہ کر آئیے، اللہ رسول اللہ نہ لائیے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم یہاں کے کہتے ہیں اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد، اللہ رسول کا نام یہ مراد ہوتا ہے، یا اس سے مراد ہوتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اور انہوں نے پکڑ کے گستاخی بنا دیا۔ اچھا جی، تیسرا اعتراض یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے۔ اندازہ کریں، قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے، یہ پوری ایک بات ہوئی تھی، اور یہ میں نے رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے۔ دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرینچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو 10 بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی بھیجے عمر سے۔
لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی, تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمے سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے, عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا, انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی, اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ عربی تے اتنے چنگے نے کہ ایسی انہوں نے گالاں کر دے سن اگو قرآن ہی سنا دے سن. یہ مشہور ایک لطیفہ ہے, یہ میں نے سنا کے تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے, جس طرح آپ کو کوئی فرینچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتہ لگنا. اس کو پکڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا. اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی, جو بندہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ, اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے ابو جہل کی. سورہ الانفال میں آیا کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برحق ہے نا تو آسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر, ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے. اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہتا تھا دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے, یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا. انہوں نے تو کہانی کرائی اللہ نزن مندے. ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بتوں کو مانتے تھے, لیکن بڑا الہ وہ بھی کہتے تھے گاڈ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے. جس طرح کہ قوم نوح کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا, لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا. اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شریف لایا گیا اور غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرکین عرب کے اوپر, 70 سردار ان کے قتل ہوئے. تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جناب دفاع کر رہے ہیں قرآن کا, آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ. اور جو لوگ یہ کہیں قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, وہ قرآن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا. اس میں مجھے ایک ضمن لطیفہ اوریجنل, آپ بتائیں بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا. جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسان سی دیکھیں گے تو پیشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرف منہ کر کے. بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے, پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں. انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی, وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نا لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. ظاہر مسلمان تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہے. پھر انہوں نے کیمرے لگائے, جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا. یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ, اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپیریمنٹ کیا BBC والوں نے کیا تھا. تو مجھے بتائیں تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگروں نہ توانو نہ توڑے وڈیاں نو پتا کہ مطلب ہے تھا. ظاہر نہیں, بڑوں کو بھی نہیں پتا. قرآن کا پہلا ترجمہ تو 800 سے 150-200 سال پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی, اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا ہے یہ ایپس کی برکت سے. اسلام 360 ہو گیا, باقی ادروائز یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کیا سے کیا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا اس میں سے نکالا. چوتھا یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں قادیانی کافر نہ کہیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. یار میں نے کب یہ والی بات کی, یہ بات ہی کچھ اور تھی. یہ قرآن کی سنت پہ عمل کر کے میں نے ایک تعلیق بالمحال بیان کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ قادیانی آپ مسلمانوں کو گھیرتے ہیں مظلوم بن کے اور کہتے ہیں دیکھو ہم اتنے مظلوم ہیں, ہمیں یہ لوگ کافر کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے پہلے کافر کہا تھا باقی مسلمانوں کو. آج ان کے پاس یہ وکٹم کارڈ ہے. تو ان کے ساتھ آپ نے جب علمی ڈیبیٹ کرنی ہے نا تو ان کو یہ پھکی دینی ہے آپ نے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں مسلمان مانو,
ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے. اور میں نے ساتھ کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اسے کہا جاتا ہے عربی میں تعلیق بالمحال، یعنی ایسی مثال بیان کرنا کہ جو پاسبل ہی نہ ہو. اور قرآن میں اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، کئی ایک مثالیں ہیں قرآن میں. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا. جس قرآن نے پہلے یہ آیت نازل کی تھی لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، پھر یہ آیت کیوں نازل کی؟ اس لیے کہ سمجھانے کے لیے کرسچنز کو کہ اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا نا تو جس طرح انسان کا بیٹا انسان، گھوڑے کا بیٹا گھوڑا، اس طرح اللہ کا بیٹا اللہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کر رہا ہوتا. مراد یہ کہ اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اور کل تک یہ ان کا فخر تھا کہ بھٹو کی موجودگی میں قادیانیوں کو کافر اس لیے قرار دیا گیا. یہ کہتے ہیں ہمارے جو شاہ احمد نورانی صاحب تھے نا، انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ ان کے خلاف فیصلہ چلا گیا قادیانیوں کے، اور وہ بات وہی تھی جو انجینئر صاحب نے کی ہوئی ہے. کل تک یہ ان کے فخر تھی. آپ پتہ یہ معاملہ جب پھنس گیا نا، بھٹو تو ظاہر آپ کو پتا ایک سیکولر بندہ تھا، اس کا مذہب سے کوئی اتنا لینا دینا نہیں تھا. شاہ احمد نورانی صاحب نے گیم یہ کھیلی، اسے علم الکلام کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا بھٹو صاحب چھوڑ دیں، یہ تو آپ کو بھی کافر مانتے ہیں قادیانی. انہوں نے کہا ہیں منو کافر سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا آپ پوچھ لو. جب مرزا طاہر سے پوچھا گیا نا، انہوں نے کہا ہاں جی آپ جب ہمارے نبی کو نہیں مان رہے تو آپ کافر ہی ہیں. انہوں نے کہا دبو انہاں نو اے جڑے منو کافر کہندے نے. کیوں؟ اور بھائی ان کی مجبوری ہے، انہوں نے اس دجال کو نبی مانا ہوا ہے، اور نبی کا انکار کرنے والا کافر ہی ہوگا نا. تو میں نے کہا تھا قادیانیوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ کہو کہ ٹھیک ہے سانو مسلمان منو لیکن لکھوا کے لے آؤ. جس دن ہمیں مسلمان مانو گے ہم بھی تمہیں مسلمان مان لیں گے، اور ٹائم قیامت تک ابھی لکھوا ہی نہیں سکتے. کیوں؟ مجھے بتائیں کوئی آپ کو آ کے مسلمان ہونے والا شخص نیو مسلم یہ آفر کرے کہ میں نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانوں گا، مجھے مسلمان ہونے کی ڈگری دے دو، کیا ہم دیں گے؟ اور اگر دیں گے تو ہم خود کافر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر وہ ہمیں مسلمان کہنا وہ خود کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں تو اسے دجال مانے ہوئے ہوں جسے وہ پیغمبر مان رہے ہیں. تو جب وہ مجھے مسلمان مان لیں گے تو میرا مقدمہ انہوں نے مان لیا کہ وہ دجال ہے. اسے علم الکلام کہا جاتا ہے، اور یہ پچھلے 1200 سال میں مسلمانوں کا طریقہ ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ تو جاہل پڑھے لکھے لوگ تو ہے کوئی نہیں، نہ انہیں دین کا علم، نہ انہیں علم الکلام کا پتہ، نہ انہیں قرآن کا پتہ، نہ انہیں احادیث کا پتہ، اور جنہیں پتہ ہے وہ بھی کنے بن کے بیٹھے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں مفتی منیب الرحمان، مفتی تقی عثمانی کا کوئی فتویٰ ہے میرے خلاف بائی نیم مینشن کر کے کہ یہ بندہ خارج ہو چکا ہے اسلام سے. انہیں پتہ ہے کہ یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن بات ہے رسوائی کی. مسئلہ یہ ہے. تو یہ بات میں نے کی تھی، انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں فٹ کر دی کہ جی یہ اس نے جناب کہہ دیا کہ، اور اس کے اوپر ورڈکٹ پتہ کیا لکھ رہے ہیں؟ اس عبارت میں قادیانیوں کو مشروط طور پر مسلمان قرار دے کر قرآن و سنت اور اجماع امت کی کھلی بغاوت ہے. اوے چشتی رسول اللہ پارٹی، تہاڈی اوقات، جاؤ اپنے ابے دی خبر لو پہلے. اور آئین پاکستان کے خلاف قادیانیوں کو مسلمانوں کو کافر نہیں کہنے کی شرط پر مسلمان قرار دیا ہے. آئین پاکستان کے ساتھ بھی یہ غداری ہے. اور شکر کرو 73 دے ٹائم انجینئر نہیں سی، نہیں تے تہاڈی بھی منجی نال ٹھوک جانی سی. میں پینا پا لینا سی اتنے اسٹوڈنٹس نال کہ آج چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ تھانوی بھی فارغ ہون گے، اے ایک لگدے ہاتھ نہ ہے ایک کوئی ڈنڈا پھیرے نہ ہوتے. اور میں آپ کو بتاؤں بڑا بھلا وقت تھا. آج یہ کمپین اٹھے تو جس طرح عمران خان نے نت پائی ہے نا سوشل میڈیا تے سارے نو، میں انہوں نت پا لینی سی مولویاں نو کہ بچیو یا تے نہ بابیاں نو فارغ کرو گے تے یا آپ فارغ ہو گے، نہیں تے آ جاؤ تہاڈے نال بھی پھر قادیانیاں والا سلوک کرنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہے آئین پاکستان. 5واں، اگر کوئی اپنے علم کی بنیاد پر کسی بھی صحابی کو کافر کہے تو ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے. یار یہ بات میں نے کی تھی. اللہ کے بندو، صحابہ کرام کا تو مرتبہ ہی بہت زیادہ ہے. کوئی عام مسلمان کو بھی کافر کہہ دے نا جبکہ اسے پتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، جس طرح یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، تو کفر لوٹ جاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے. لیکن میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کسی شخص کو تاویل کی غلطی لگ جائے، اس بنا پر وہ کسی صحابی کو یا آج کے مسلمان کو بھی کافر سمجھے،
اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کافر نہیں ہے. جو اس تک باتیں پہنچی اس کی بنیاد پہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اسے سمجھ آ جائے پھر پکا کافر. یعنی اگر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو حضرت علی کو کافر کہوں تو میں تو کافر, بلکہ میں تو عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو کافر کہہ دوں تو کافر. لیکن جسے سمجھ نہیں آئی وہ تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہتا ہے وہ کافر نہیں ہوگا. اس کے ثبوت میں نے احادیث پیش کی تھی, ان کے منہ کے اوپر کالخ ملی تھی, انہیں پتا ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا خوارج حضرت علی کو کافر نہیں کہتے تھے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ یہ کفر کی طرف چلا گیا ہے. تو کیا مولا علی نے خوارج کو کافر کہا؟ ہونا تو چاہیے تھا مولا علی کہتے ہیں بھئی عام مسلمان کے لیے حدیث ہے کفر لوٹ جائے گا تو خوارج آج کے بعد تم کافر. تو مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, مولا علی سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ خوارج کافر ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اڈا جگرا مولا علی دا. مولا علی نے کہا کہ کافر کہاں سے ہوئے؟ ان کی کفر سے نفرت ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چھوڑا یہ سمجھ کے کہ میں کافر ہو گیا ہوں. یہ تو اسلام سے اتنے مخلص ہے کہ انہیں لگا کہ میں کافر ہوں تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. دیکھیں ان کی وکالت کر دی مولا علی نے. آج انجینئر صاحب وکالت کر دینے کہ اتنے بریلوی ٹھیک جے, ایس گالج دیوبندی ٹھیک جے, اتنے شیعہ ٹھیک جے, اتنے بابی ٹھیک جے. اے جگرا صرف مولا علی دا یا انجینئر علی دا ہی ہو سکتا ہے. پھر پوچھا کہ منافق؟ تو مولا علی نے کہا قرآن میں تو ہے کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھو مولا علی سامنے موجود اور وہ کافر کہہ رہے ہیں اور مولا علی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. آج 1400 سال بعد کوئی کسی صحابی کو کافر کہہ لے اس وجہ سے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں ہے تو آپ اسے کافر کہیں گے؟ تو مولا علی نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا جب کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے تو مسلمان ہی بچتے ہیں. تو حضرت کے نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے, ایک جماعت ہم میں سے نکلی ہے جو ہمارے خلاف پولیٹیکلی بغاوت پہ اتری ہے, بس ختم. اور دوسرا جو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا تھا کہ حضرت عثمان کو یہودی قتل کرنے آئے تھے, یہودیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا تھا. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر میں قید کر دیا انہوں نے, نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں, مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے. انہوں نے کہا نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا ایسا اجتماعی کام ہے, اس میں اکٹھے رہو, البتہ ان کی برائی میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. اور انہوں نے آپ کو کہانی کرائی ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی سی صرف بنو امیہ کو بچانے کے لیے کسی اور دے متھے مار چھڑا, تو یہودیوں کے پیچھے حضرت عثمان نے پڑھنے کے لیے کہا نہیں, حالانکہ خلیفہ راشد کے خلاف تھے. وہ سنا سکتے تھے حدیث کہ یہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور اس میں الفاظ ہیں کہ بدعتوں سے بچنا, یہ بدعتی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو. لیکن حضرت عثمان کا جگرا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے اختلاف اپنی جگہ, لیکن میں ان کو اسلام سے کیسے نکال دوں, اس میں کئی صحابہ بھی تھے. پھر عبداللہ بن عمر کے بارے میں سنن کبری البیہقی میں آتا ہے وہ خوارج کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے, اذان کا جواب بھی دیتے تھے, یعنی نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے, اور کہتے تھے جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہیں گے ہم ان کی اذانوں کا بھی جواب دیں گے, سلام کا بھی جواب دیں گے, لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ بخاری میں ہی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مخلوق میں سب سے بدترین خوارج ہیں, اور وہی عبداللہ بن عمر کہہ رہا ہے نمازیں میں اس کے پیچھے پڑھوں گا. کیونکہ جسے تعویل کی غلطی لگ جائے اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے, ابن ابی بلتا بدری صحابی کو کہہ دیا تھا منافق, کافر سے بڑی چیز ہے. کہتے نہیں جی کافر کو صحابی کو کافر کہہ دے, جی حضرت عمر نے صحابی نو نہیں بدری صحابی نو کافر کیا ہے, اور کافر نہیں منافق کا ہے, لیکن حضور نے ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا کیونکہ حضرت عمر نے تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہا. اور امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے, اور رزلٹ نکالا ہے. امام بخاری نے لکھا کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہے تو فتویٰ اس پہ نہیں لوٹتا. اوے امام بخاری نے لکھا جے کہ کوئی صحابی نو کافر بھی کہہ دے تعویل دی غلطی میں وہ کافر نہیں ہوتا. اور نیچے انہوں نے ابن ابی بلتا کی حدیث کا حوالہ دیا کہ وہ ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی, مولا علی کو حضور نے بھیجا
ایک عورت جوڑے میں خط چھپا کے لے کے جا رہی تھی. اس خط میں لکھا تھا کہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ حضور مکے پہ حملہ آور ہونے والے ہیں, اس کے بدلے میں تم نے میرے بیوی بچوں اور مال کی حفاظت کرنی ہے کہ میں نے تمہیں نبی الاسلام کا راز لیک کیا ہے. نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا, مولا علی کو حضور نے بھیجا, اس عورت کی تلاشی لی گئی, خط نہیں نکل رہا تھا. مولا علی نے فرمایا کہ میرے نبی نے جو بات مجھ سے کی ہے نا, نہ وہ جھوٹے ہیں اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے میرے نبی کو خبر دی ہے, یعنی اللہ. تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا, خود ہی وہ خط نکال. تو اس نے پھر اپنا جوڑا کھولا, وہ خط نکلا. وہ خط جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچا, بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا میں گلا کاٹ دوں. حضور کے ساتھ غداری کی اس نے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں. لیکن ساتھ حضور کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کا, کفر تمہاری طرف لوٹ گیا, ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, نہیں کہا. اس لیے امام بخاری نے اسے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا کہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا وہ بالکل ٹھیک لگایا اپنی جگہ, کہ حضور کے ساتھ غداری کرنے والا منافق اور کافر ہی ہو سکتا ہے, اور حضور نے جو اسے چھوڑا بالکل ٹھیک چھوڑا کہ وہ منافق اور کافر نہیں تھا. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کر کیا. اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیات ابن ابی بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب تک تم اپنی رشتہ داریوں سے بڑھ کر اللہ رسول کو نہیں چاہتے ہو نا, تمہارا ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے. اور سرکار ہم آپ کو پی ایچ ڈی لیول کی چیزیں کروا رہے ہیں جو ان کے مرے ہوئے بزرگ زندہ بزرگ جمع ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے. یہ پیورلی علمی باتیں تھی جو میں نے ایک ایک بچے کو سمجھا دی ہیں, اور یہ پکڑ کے دے جناب اے جملے لکھ کے جناب میرے چڑھ دوڑ دے دے. سیکنڈ لاسٹ 6 نمبر, صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں. اس میں مرزا نے قرآن و حدیث کی بے شمار نصوص کے خلاف بغاوت کر دی ہے. اللہ کے بندو, کوئی ڈنگر ہی ہوگا جو ایک ایک صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے. صحابہ کرام کے مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر ان کا جو مجھے دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں, پھر ان کا جو ان کو دیکھیں. صحابہ تابعین تبع تابعین تک حضور نے تعریف کی ہے. صحابہ کرام کے دفاع پہ صرف میری ویڈیوز ہیں, جتنے یہ چندے کھا رہے ہیں نا. بتائیں کسی نے حضرت ابو ذر غفاری پہ کوئی ویڈیو بنائی ہو احادیث کی روشنی میں, عمار ابن یاسر پہ, حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی پہ, صرف میرے کلپ کھلتے ہیں. اور تو اور چھوڑ دو, میں نے حضرت معاویہ کی بھی جو فضیلت تھی نا وہ بھی بیان کر دی, باقی تو چھڑ دو. ہمیں تم سکھاؤ گے کہ صحابہ کرام کی عزت. یہ میں نے حضرت عمر بن عاص کا جملہ ریپیٹ کیا تھا جو مسلم شریف میں 321 نمبر حدیث میں ہے. جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور انہیں یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف جو جنگ کی تھی, اس پہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں. پھر وہ دیوار کی طرف منہ کر کے زاروں کے تار روتے ہیں. یہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں نے سب کچھ نقل کیا. تو بیٹا ان کو کہتا ہے کہ ابا جان آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں, آپ نے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہوا ہے, پھر آپ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف شریک رہے, اتنی بڑی بڑی جنگوں میں, تو یہ اتنے بڑے بڑے فضائل آپ کو حاصل ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹا ہمارے نزدیک یہ تمام جتنے فضائل تم بتا رہے ہو نا, یہ فضائل کوئی بڑی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ یعنی کلمہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ صحابی سے بڑی فضیلت ہے, کیونکہ صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھے. اور یہ وہ صحابی کہہ رہے تھے کہ جو تم اتنے فضائل گنوا رہے ہو نا, یہ سارے فضائل توحید اور رسالت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں. یہ وہ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ اصل فضیلت وہ ہے. انہوں نے پکڑ کے میرے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی میں جو ہوں یہ کہتا ہوں. اور حالت یہ ہے کہ ان کے کسی بڑے نے کبھی نہ اہل البیت کے دفاع میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کی, نہ صحابہ کرام کے دفاع کے اوپر. یہ ماموں سے شروع ہو کے ماموں پہ ختم ہو جاتے ہیں, دفاع پھر بھی نہیں ہوتا. تو یہ وہ بات تھی انہوں نے گھما کے. اور 7ویں بات, جو موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھے اس کو صحابہ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اندازہ کرو, وہ کہانی بازو موبائل ہاتھ میں دیکھ کر قرآن پڑھنا. وہ کلپ میرا اپلوڈ ہے جس میں سے جملہ انہوں نے کاٹا ہے, وہ آپ خود دیکھیں. اس میں نے 7 جملہ بولا تھا کہ اب آپ نے صحابہ کو اور اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا.
میں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. وہ کیا اعتبار تھے کہ جو بندہ قرآن زبانی پڑھتا ہے نا, اس سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس کو جو دیکھ کے پڑھتا ہے, کیونکہ وہ پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن کو دیکھ بھی رہا ہے. دو چیزیں ایڈ ہوگی نا. تو میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ آپ اگر موبائل سے قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں نا تو یہ زبانی پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس قرآن موجود ہے. صحابہ کرام کے پاس تو ریٹن میں قرآن بھی نہیں ہوتا تھا, نہ پرنٹنگ پریس تھے, انہوں نے زبانی یاد کیے ہوئے تھے قرآن کو, چند ایک کاپیاں ہوتی تھی. آج بھی دنیا سے پرنٹنگ پریس آپ ختم کر دینا تو جیلم شہر میں شاید آپ کو ایک قرآن ملے اگر کاتب نے لکھنا ہو. آدھی دنیا ننگے پاؤں پھرے, موچی اتنے بندوں کی جوتیاں بنا سکتے ہیں. یہ بخاری مسلم یہاں پرنٹ ہو کے نا پڑے ہوتے. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا اور بغداد شریف والوں نے سیاہی بنائی, ہاں, اور بریلی شریف والوں نے یہ کیمرہ بنایا, دیوبند شریف نے یہ گھڑی بنائی. وہ کیتا کیا ہو تسی یہ بھی نہیں کر سکے. تو یہ آج ہی ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اس طرح. تو میں نے کہا تھا کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ہر بندے کے پاس اپنا قرآن ہے. اور آپ لوگ تو اگر صحابہ کرام کے ساتھ کمپیئر کیا جائے, وہ تو زبانی قرآن پڑھتے تھے, تم دیکھ کے پڑھتے ہو, تمہیں تو اس سے زیادہ ثواب ہو سکتا ہے اگر اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا. اور میں نے کہا تھا تم نے صحابہ کرام سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا. مراد یہ کہ اس زمانے میں جو زبانی پڑھتا تھا اور جو دیکھ کے پڑھتا تھا وہ دیکھ کے پڑھنے والا افضل تھا. اس اعتبار سے آج تم یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہو. تو انہوں نے پکڑ کے کیا بنا دیا. بہرحال یہ انہوں نے بنایا, پھر میں نے ان کی منجی ٹھوکی کہ ہوں آ جاؤ میدان, ایہی گل سننی جے پھر سن لو. ابو داؤد میں حدیث ہے, جو شخص پرفتن دور کے اندر حق پر قائم رہا اسے میرے 50 صحابہ کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا. لاؤ فتوا نبی الاسلام دے ہوتے نعوذ باللہ تے برباد ہو جاؤ تسی بھی تے تواڈے بابے بھی. حضور کو کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ جی قرب قیامت میں 50 صحابہ کے برابر ایک بندے کو, صحابہ سے بڑھ گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں اے صحابہ, تم 9 پر عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو تم ناکام ہو جاؤ گے, لیکن بعد والے ایک پہ عمل کر کے 9 کو چھوڑ دیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ تمہیں تو یہ بینیفٹ ہے نا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے. ہاں, اللہ نے ہمیں بھی دیکھے کمپنسیٹ کیا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. مسند احمد میں حدیث ہے, ایک صحابی تابعین کے جھرمٹ میں آئے نا, تو تابعین نے کہا کہ حضرت کوئی ایسی حدیث سنائے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو. تو دیکھیں وہ صحابی بھی کیسے تھے, ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ لوگ تو بےچارے تھوڑے سے وقفے سے ہی صحابی ہونے سے رہ گئے ہیں نا, یعنی تابعین کچھ عرصہ پہلے پیدا ہو جاتے حضور کو دیکھ لیتے. تو انہوں نے نا ایسی حدیث سنائی جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. انہوں نے کہا پھر سنو, ہم نبی الاسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود تھے عشرہ مبشرہ میں سے. تو نبی الاسلام نے فرمایا جانتے ہو سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارا ہے نا, ہم نے آپ کی صحبت کی, آپ کے ساتھ مل کر جنگیں کی. آپ نے فرمایا نہیں, سب سے بہتر ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی میری رسالت کی تصدیق کریں گے. یعنی تابعین, تبع تابعین اور آج تک مسلمان. اب نبی الاسلام نے تو سیدھا سیدھا ایمان کے اوپر بات کر دی, کمپنسیٹ کیا. پھر مسند احمد میں حدیث ہے, صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت, جو بغیر دیکھ کر ایمان لائے اسے 7 دفعہ بشارت. اور مزے کی بات بتاؤں, اس حدیث کے اوپر امام ابن حبان, انجینئر ابن حبان, آج تو بعد انجینئر ہو گئے. ابن حبان کوئی چھوٹا بندہ نہیں جے, امام بخاری کے شاگرد ہے ابن خزیمہ, انہوں نے اپنی صحیح ابن خزیمہ لکھی اور ان کے شاگرد ہیں ابن حبان. انہوں نے اس حدیث کے اوپر پتہ چیپٹر کی ہیڈنگ کیا بنائی ہے؟ بعض اوقات کوئی غیر صحابی بھی اپنے عمل میں صحابی کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور صحابی سے بہتر ہو سکتا ہے. انہوں نے اوپر اپنا فارم بھی لکھ دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا
ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم سے ہماری اولاد، جان، مال سب کچھ لے لیا جائے، ایک جھلک حضور کی کروا دی جائے۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں آنے والوں کی تعریفیں کی ہیں، کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ اب دیکھیں جن لوگوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان کا ایمان تو سمجھ میں آتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے بخاری مسلم میں آیا کہ حضور کی مبارک انگلیوں سے ایک کٹورے میں پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، اور 1500 صحابہ نے پانی پیا، سٹور کیا اور جانوروں کو پلایا، اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا۔ مجھے بتائیں جو ایک بار یہ کام دیکھ لے اس کو کبھی اللہ رسول آخرت کے بارے میں وہم بھی آ سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کا ایمان اعلیٰ درجے کا اس لیے تھا، حضور کو دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ نے بعد والوں کو کمپنسیٹ کیا کہ تھوڑا عمل بھی کرو، ٹھیک ہے تمہیں بھی اس مرتبے تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ کئی دفعہ اس حالت میں ہم نے کھانا کھایا کہ ہم جب لقمہ منہ میں ڈالنے لگتے لقمے میں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی آواز سنتے تھے۔ اب جس نے یہ کام ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے مجھے بتائیں اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ اس لیے تو اتنی مختصر جماعت نے رومن اور پرشین امپائرز اکھاڑ کے رکھ دی ہیں 3 سے 4 سالوں کے اندر، جبکہ ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے حضور کی وفات کے بعد، لیکن خلفائے راشدین نے کیا پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت آگے بڑھائی ہے۔ انہیں پتا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اس بات کا برا مان جائے۔ تو اللہ کے فضل سے میں نے کئی دفعہ یہ کلیم کیا ہے کہ میرے کوئی بھی بات ہے اسے کانٹیکسٹ میں دیکھیں، اس کے بعد اس کے اوپر شرعی حکم بیان کریں، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ گیڑے کون کون آندا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب ان کو کیا پتا تھا جاہلوں کو کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کو منافق یا کافر کہہ لے تعویل کی غلطی کی وجہ سے تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا ہے۔ تو امام بخاری لکھ کے گئے اور حضرت عمر نے کام کیتا سی، انہاں جاہلوں نے بخاری مسلم پڑھی نہیں تے تائیں تے بخار آندا انہاں نوں۔ تہاڈا بخار تاں لینا سی بخاری پڑھ لیندے جی ہم سنی ہیں۔ کیڑے سنی ہوئے ٹنیو؟ سنی وہ ہے جو قرآن بخاری مسلم کو مانے گا یا وہ بابوں کو مانے گا؟ سن سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی بنو، اسی ہوں سنی اللہ دے فضل نال۔ ہوں جنہیں سنیت کی گارنٹی لینی ہے اتھوں لو، اور یہ سنی میں فرقے کے طور پہ نہیں، فرقہ واریت حرام ہے، میں منہج کی بات کر رہا ہوں۔ سنی منہج وہ ہے جو خلفائے راشدین کو حق پہ مانتا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص ان کے مخالفین کے خلاف حق پہ سمجھتا ہے اور مخالفین کا احترام کرتا ہے، رافضیوں کی طرح ان پر لعنت کا قائل نہیں ہے اور نہ ناسبیوں کی طرح ان کا جھوٹا دفاع کرتا ہے۔ تو یہ لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے آئے دن کوئی نہ کوئی پاک چھوڑتے ہیں اور کوئی کام نہیں، جے ویلے بیٹھے جے جنہوں کوئی تھوڑی جی کوئی نوع ہوندی ہے نا کہ یوٹیوب ہوئی ہے، انہوں کہتے اچھا وہ یوٹیوب ہے تو انجینئر صاحب چلو ایک فوٹو لا کے کلپ چڑھا دئیے اور روٹی روزی شروع، اور ننگی عورتوں کے اشتہار چلائے ہوئے انہوں نے، کمائیاں کر رہے ہیں اسے، دین بیچ رہے ہیں، اتنے بھی آگے بیچے ہی جے، اور جناب دھمکیوں پہ دھمکی۔ میں نے نہیں رکنا میرے بھائی، میں نے جو آپ کے فرقوں کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا، میری زندگی اور موت کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے جو پیراڈائم شفٹ کرنا تھا اللہ نے ہم سے کروانا تھا وہ کروا لیا۔ ہاں مزید جب تک اللہ تعالیٰ مہلت دے گا یہ کام کرتے رہیں گے، اور کوئی بھی کسی زوم میں نہ رہے کہ میں کسی معاملے میں بالکل 1 انچ بھی پیچھے ہٹوں گا۔ آپ جتنا مجھے چھیڑیں گے میں اتنا چڑھ دوڑوں گا۔ دیکھیں مستعد رضوی نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا، تو کیسا اس کو میں نے پھر اس کا منہ بند کیا، دوبارہ بولے ہاں اے او جے جنہیں کو جنسیاں ڈر دیاں جے، جنہیں کو پولیس تہاڈی ڈردی ہے، کیونکہ انہیں پتہ نہیں کہ ان شیطانوں کو جو جھوٹے الزامات لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے منڈ پھڑو، بولن نہ ہوں، گلا منو کر دینے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آندہ بھی میں چھوڑوں گا نہیں، ہاں منو نہ چھیڑیو، میں تمہیں پہلے بھی دسیا ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد
اجمعین الی یوم الدین آمین.